अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आगही के साथ आपकी मेज़बान शमामा लतीफ़ आपकी खिदमत में हाजिर है, इस उम्मीद के साथ कि आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन, जैसे कि हम ये जानते हैं कि अल्लाह ताला ने इस पूरी कायनात को बनाया और इंसान को बेशुमार नेमतों से नवाजा, और इसी तरह से किसी को रिस्क में वसी नेमतें नसीब फरमाई, माल दौलत से नवाजा, और किसी को तंग दस्ती से आजमाया जी। और अगर हम ये समझें कि इंसान माल के बग़ैर ज़िंदगी बहुत मुश्किल से गुजारता है, और अगर माल ज़्यादा हो जाए तो तकब्बुर और गुरूर का ख़तरा होता है, अगर इसी तरह से माल अगर कम हो तो इंसान जो है कुफ्र की हद तक जो है वो जा सकता है। फिर हम किस तरह से ज़िंदगी गुजारें, आज हमें यही समझना है। ऐसे में हम समझते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमें सही गाइडेंस दे सकती है। आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो है फ़ुज़ूल ख़र्ची और बुख़ल। हमारे साथ स्टूडियो में आलिमा मोहतरमा रिज़वाना लतीफ़ साहिबा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रिज़वाना बाजी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रिज़वाना बाजी, मैं चाहूँगी कि आप इस मौजू पे हमें मज़ीद बताइए। जी, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, शमामा, आज का हमारा मौजू जो है इंतहाई खूबसूरत है, ख़ास तौर पर इसलिए कि यह हमारी ज़िंदगी के हर लम्हे से वाबस्ता है। और बहुत बार हम देखते हैं कि अपने अखराजात में, और अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी जो नेमतें अता की हैं उनको इस्तेमाल करने में हम लोग अफरात और तफरीत का शिकार हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इंसान कामिल बनाकर भेजा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हम इंसानों के लिए बेहतरीन नमूना बनाकर भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से जहाँ पर हम ये बातें सीखते हैं कि किस तरह से अल्लाह ताला की रज़ा और उसकी खुशनुदी के लिए हमें इबादात में मशक्क़त करना है और अल्लाह ताला को राज़ी रखना है, अल्लाह ताला का कुर्ब तलाश करने के लिए हमेशा कोशिश करते रहना है। वहीं पर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा से शमामा हमें ये भी सबक मिलता है कि हमने किस तरह से एक मुतनासिब और अच्छी ज़िंदगी गुजार कर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रज़ा को अख्तियार करना है और हासिल करना है। तो फजूल खर्ची करना या फिर ये कि बुखल करना, ये दो एक्सट्रीम्स हैं। इस्लाम ना तो फजूल खर्ची को पसंद करता है और ना ही बुखल की कोई जगह इस्लाम में है। तो आज के इस प्रोग्राम में ये सीखना कि हम किस तरह से फजूल खर्ची और बुखल की इंतहाओं को छोड़ते हुए इसके दरमियान में रहकर मियाना रवी का और मुतनासिब लाइफस्टाइल का तरीका अख्तियार करके किस तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा को फॉलो कर सकते हैं। तो यकीनन एक बहुत खूबसूरत मौजू है। बिल्कुल, ये सीखने की हमें ज़रूरत है, ये हमारी आजकल की नीड है। और मुझे यकीन है कि हमारे नाजरीन और हम खुद भी बहुत कुछ इससे इंशाल्लाह सीखेंगे ज़रूर। शमामा जी, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वकुलू वशरबू वला तुसरिफू वला इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफिन। यानी कि कुलू वशरबू, खाओ और पियो, वला तुसरिफू, लेकिन इसराफ नहीं करो, इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफिन। क्यों नहीं इसराफ करो? क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ा वजल इसराफ करने वालों को पसंद नहीं फरमाता है। शमामा, इस्लाम आने से कबल भी बैतुल्लाह मौजूद था जी, और लोग बैतुल्लाह का तवाफ भी किया करते थे। उन लोगों के यहाँ ये कॉन्सेप्ट था कि खाना काबा जो है ये अल्लाह ताला का घर है और इसका तवाफ करने से, इसमें इबादत करने से अल्लाह ताला की रज़ा हासिल की जा सकती है। ये अलहदा से बात है कि इबादत का तरीका और वहदानियत इलाही को वो बिल्कुल भुला चुके थे, लेकिन बहरहाल वो खाना काबा का तवाफ किया करते थे। खाना काबा का तवाफ करने का भी उन लोगों का बड़ा अजीब सा तरीका था। वो ये सोचते थे कि खाना काबा का तवाफ अगर बरहना होकर किया जाएगा तो शायद ये सादगी की अलामत है और शायद इस तरह से हम अल्लाह ताला का ज़्यादा कुर्ब हासिल कर लेंगे। इसी तरह से उनमें कुछ ग्रोह ऐसे भी थे
جو یہ کہتے تھے کہ ان ایام میں کہ جن ایام میں خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے اور مخصوص قسم کی عبادات کرنی ہے، وہ یہ سوچتے تھے کہ اگر وہ خوراک میں سادگی اختیار کریں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کا زیادہ قربہ حاصل کر لیں گے اور ان کو زیادہ ثواب ملے گا. تو اس کے لیے وہ کچھ لوگ کہتے تھے کہ جی بکری کا گوشت، بکری کا دودھ نہیں کھانا ہے اور پینا ہے. کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ ابلی ہوئی چیزیں استعمال کرنی ہے، گھی، آئل وغیرہ، یعنی کہ چکنائی کی چیزوں سے ہو جاتی تھی کچھ خاص غذاؤں میں. کچھ خاص پابندیاں وہ اپنے اوپر عائد کر لیتے تھے. لیکن اسلام جو کہ بہترین طرز حیات لے کر آیا انسانیت کے لیے، اسلام نے ایک سادہ سا اصول دیا، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کو استعمال کرو، لیکن اس میں اسراف نہیں کرو. اور یہ صرف عبادات سے مخصوص دنوں اور اوقات کے لیے نہیں ہے، یہ ہمیشہ کے لیے ہے. اور اسلام یہ بھی لے کر آیا انکریجمنٹ کے الفاظ کہ جب آپ عبادات کی طرف جاؤ، جب آپ مسجدوں کی طرف جاؤ، تو ایک طرف تو وہ لوگ تھے کہ جو برہنہ جاتے تھے، دوسری طرف اسلام نے یہ ترغیب اور تعلیم دی کہ لوگوں جب آپ عبادات کی طرف جاؤ، مسجد کی طرف جاؤ، تو پھر آپ زینت اختیار کرو، لیکن اس میں بھی آپ اسراف نہیں کریں، فضول خرچی نہیں کریں، لیکن اچھے طریقے سے جائیں. آپ اچھا جو بھی میسر آپ کو لباس ہے وہ آپ لباس پہنیں. اگر آپ کے پاس خوشبو میسر ہے تو آپ خوشبو استعمال کریں، صاف ستھرے ہو کر جائیں. کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں خود کو پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو تمہاری صفائی ستھرائی اور نظافت کا جو سلیقہ ہے اس کا حقدار خود خدا تعالیٰ سے زیادہ کون ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ، بے شک، بالکل. تو اللہ تعالیٰ نے میانہ روی کا تعلیم دی. شمامہ جی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب حیات طیبہ کا ہم ذکر کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لباس اور رہن سہن کے معاملے میں انتہائی خوبصورت طریقے سے ایک متناسب طریقہ اختیار کیا. اور وہ متناسب طریقہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو بھی لباس میسر ہوتا، بہترین میسر ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو زیب تن فرماتے. سبحان اللہ، بے شک. اس کی صفائی کا، اس کی نظافت کا خاص خیال رکھتے. اس کے لیے مہنگا ہونا ضروری نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہم ناظرین یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شمامہ بہت بار ایسا لباس استعمال کیا کہ جس میں پیوند لگے ہوتے تھے، جو پرانا ہونے کی وجہ سے پھٹ جاتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پیوند لگا لیا کرتے، اس کو سی لیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا جو ہے نالین مبارک اگر ٹوٹ جاتی تو اس کو خود ہی مرمت کر لیا کرتے تھے. یہ نہیں کہ اگر لباس پھٹ گیا ہے تو اس کو پھینک دو، فوراً سے نیا جا کر لے لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کی کمی تو نہیں تھی، چاہتے تو ہر چیز حاصل کر سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں کیا. بلکہ لباس کے معاملے میں اہتمام جو کیا وہ یہ کہ نظیف ہونا چاہیے، صاف ستھرا ہونا چاہیے، اور پرانا ہو، سستا ہو، کوئی مطلب نہیں. مطلب ظاہر ہے کہ آپ اس کو خود سے اس کا دھیان رکھ سکتے ہیں، اس کا کیئر کر سکتے ہیں، لیکن صفائی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. صفائی پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کھانے پینے کی عادات کے حوالے سے شمامہ انسان کی یہ طبیعت ہے کہ انسان جن چند چیزوں میں لائف سٹائل کے حوالے سے انسان بہت سینسیٹیو ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ لائف سٹائل کو بہتر کیا جائے، اور اس میں وہ لباس کا خیال کرتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا رہنے کی جگہ اچھی ہونی چاہیے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے کھانے پینے کے لیے اچھا لباس ہونا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اگر ہم اس طرف دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس اچھا بھی پہنا، آپ نے کھانا بھی اچھا کھایا، ٹھیک ہے، آپ نے گھر کے لیے بھی جو اس وقت کے مطابق میسر تھا اس کو اختیار کیا، لیکن اس میں بخل نہیں کیا. یعنی کہ اس میں جیسے آپ کہہ لیجئے کہ اتنا نہیں کیا کہ وہ بہت ٹائٹ اور کنجوسی والا اور بخیلی والا ہے کہ جی بہت ہی قسم پہ کمپرومائز کر دیا جی ہے اور پھر بھی استعمال نہیں فرما رہے. نہیں، جب ہے تو استعمال کیا.
اور جب نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر کیا اور صبر کیا اور جو ہے اسی کو اچھے طریقے سے استعمال اس کا زیادہ استعمال بھی نہیں کیا، فضول خرچی بھی نہیں کی. جی فضول خرچی بھی نہیں کی. تو زیادہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو عجیب و غریب طریقے سے یعنی جس کو کہتے ہیں دکھلاوا کرنا یا اسراف کرنا، وہ نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے وہ کیا. تو یہی چیز جو ہے ہمیں بھی اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اب شمامہ جی اگر ہمارے پاس مال ہے یا اگر مال نہیں بھی ہے تو اسلام نے ناظرین اس بات پر بہت زیادہ انکریج کیا کہ محنت مشقت کرو. اسلام نے سستی اور کاہلی کو پسند نہیں کیا کہ ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ جائیں کہ اب تو ہمارے پاس نہیں ہے تو قسم پرسی میں گزارا کرو. اسلام نے کہا کہ نہیں، اٹھو، محنت مشقت کرو اور کسب حلال جو ہے اس کے لیے کوشش کرو اور اسی میں برکت، ہمارا ایمان بھی ہے. اور صرف برکت ہی نہیں ہے شمامہ، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو حلال رزق کماتا ہے وہ میرا دوست ہے. سبحان اللہ. صرف عبادت کرنے والا دوست نہیں ہے، جو رزق حلال کماتا ہے وہ بھی میرا دوست ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شمامہ ہمیں تعلیم دی کہ آپ محنت مشقت کر کے مال کمائیں اور اس مال کو اپنے والدین کی خدمت کے لیے، اپنی اولاد، اپنے اہل و عیال کی خدمت کے لیے خرچ کر رہے ہیں. اور وہ لوگ جو آپ کے زیر کفالت ہیں، اس میں آپ کے ملازمین بھی آ جاتے ہیں. کوئی ایسا ہے کہ کوئی یتیم بچہ ہے، آپ نے اس کو اپنے زیر کفالت لے لیا. کوئی غریب مسکین ہے جس کو آپ نے زیر کفالت لے لیا، تو وہ بھی آپ کے زیر کفالت آ جاتے. تو ان کے لیے خرچ کرنا اور ان کے آسائش کے لیے خرچ کرنا یہ بہت زیادہ اجر و ثواب کی بات ہے، خاص طور پر والدین. شمامہ کیا بات ہے، سبحان اللہ. یعنی کہ آپ کو والدین کے اوپر خرچ کرنے میں تو ایک کہتے ہیں کہ جسے ایک خود سے بھی خوشی ہوتی ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے کہ آپ اپنے والدین کے لیے آپ ان سے پیار کرتے ہیں، آپ اپنی خوشی سے ان کے اوپر اسپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ عبادت بھی ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے شمامہ. جب والدین اور اہل و عیال کی بات آتی ہے تو ہم پڑھتے ہیں نا، ایک بہت بڑا پرانا واقعہ ہے کہ 3 دوست جا رہے تھے سفر کے لیے اور پھر بہت زور سے طوفان اور آندھی اور بارش آیا تو انہوں نے ایک غار دیکھی اور اس غار کے اندر چلے گئے. جیسے وہ غار کے اندر گئے تو ایک پتھر گرا اور غار کا منہ جو ہے بند ہو گیا. تو پھر وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے کہ ہم تو طوفان سے بچنے کے لیے غار میں آئے تھے، لیکن یہ کیا ایک اور آزمائش آ پڑی کہ اتنا بڑا پتھر ہے کہ وہ غار کا منہ ہی بند ہو گیا ہے. تو اب کہیں وہ ادھر پھنس جائیں تو ادھر ہی وہ تو ختم ہو جائیں گے. تو انہوں نے بہت کوشش کی کہ پتھر کو ہٹا سکے، لیکن پتھر اتنا بڑا تھا کہ وہ اس کو ہٹا نہیں پا رہے تھے. تو پھر انہوں نے سوچا کہ آئیں مل کر ہم اپنی زندگی کے جو ہم نے اچھے اعمال کیے ہیں ہم ان کا ذکر کرتے ہیں اور ان کا واسطہ اور وسیلہ دے کر اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں. تو ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ یا اللہ پاک، میں جب دن بھر، وہ چرواہا تھا، اس نے کہا کہ یا اللہ پاک، میں دن بھر کی محنت مشقت کے بعد جب آتا ہوں، بکریوں کا دودھ دوتا ہوں، تو میں اس دودھ کو سب سے پہلے اپنے والدین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اور جب میرے والدین جی بھر کے اور ان کا پیٹ بھر جاتا ہے تو پھر جو بچا ہوا ہے وہ میں اپنی اولاد کو اور اپنے اہل خانہ کو، یعنی کہ اپنی بیوی بچوں کو دیتا ہوں. تو یا اللہ پاک، اگر تجھے میرا یہ عمل پسند ہے تو ہمیں اس مشکل وقت سے نجات عطا فرما. تو پتھر تھوڑا سا ہل جاتا ہے. تو یعنی ہم اس بات سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ والدین کی خدمت کرنا، اولاد کی خدمت کرنا، بیوی کی خدمت کرنا رزق حلال سے یہ کتنی بڑی نیکی ہے. اور ان کے اوپر اسپینڈ کرنا، ان کے اوپر خرچ کرنا، جتنا بہتر سے بہتر آپ کر سکتے ہیں اس کو کرنا چاہیے. اسی طرح سے ہم پڑھتے ہیں شمامہ کے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بہت غریب تھے. تو ان کی ماں باپ کی خدمت کرتے تھے. حضرت اویس کرنی علیہ رحمہ بہت یہ واحد وہ صحابی ہیں کہ صحابی وہ ہوتا ہے جنہوں نے حالت ایمان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. لیکن اویس کرنی نے ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی اپنی آنکھوں سے، لیکن پھر بھی وہ صحابی ہیں. اور اتنا بڑا ان کا مرتبہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک جبہ
عطا کیا اور کہا کہ جو بھی اویس کرنی کو ملنے کے لیے جائے یہ ان کو میری طرف سے تحفہ دے اور انہیں کہے کہ میری امت کے حق میں دعا کریں. وہ کیسا عظیم انسان ہوگا کہ جن کے لیے تحفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکھوا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جب جو بھی ان سے ملے میری امت کی بخشش کے لیے ان سے دعا کروائیں نا. تو وجہ کیا ہے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت اتنی زیادہ کرتے تھے کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کا یہ عمل اتنا پسندیدہ ہو گیا کہ اللہ پاک نے ان کو اتنا بلند مقام دیا کہ نبی بھی کہہ رہے ہیں کہ میری امت کے لیے دعا کرو. نبی بھی ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جو ہے نا شمامہ جی، اولاد، والدین، بیوی بچوں کی، رشتہ داروں کی خدمت کے لیے خرچ کرنا، صحیح، اور جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے خرچ کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول عمل ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اور قرابت داروں کو یعنی رشتہ داروں کو ان کا حق دو، اور مسکین کو اور مسافر کو ان کا حق دو، اور فضول خرچی اور اسراف نہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ فضول خرچی اور اسراف کرنے والے کو پسند نہیں فرماتے ہیں. اور فضول خرچی کرنے والے جو ہیں وہ کون ہیں؟ وہ شیطان کے بھائی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے ہاں شیطان جو ہے بہت بڑا ناشکرا ہے. تو اس سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رشتہ داروں، قرابت داروں کے لیے خرچ کرنا جو ہے یہ بہت بڑی عبادت ہے، نیکی ہے. اس میں رزق کے اضافے ہوتا ہے نا، مطلب آپ نے اگر کوئی خرچ کر رہا ہے اور اپنے رزق حلال سے ظاہر کے خرچ کر رہا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. جی، ابن قیم شمامہ جی لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں نا، ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور وہ کہتے ہیں کہ دو طرح کے سوال ہوں گے. ایک یہ کہ صحیح جگہ سے آپ نے مال کو حاصل کیا اور صحیح جگہ پہ خرچ کیا کہ نہیں کیا. دوسرا جو ہے اگر آپ نے غلط جگہ سے لے کر غلط جگہ پہ استعمال کیا تو اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا. تو جو ہے ان سب چیزوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں خرچ کرنا جو ہے وہ اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. شمامہ جی، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک عرابی آیا، یعنی کہ دیہاتی آیا، اور وہ آپ کا دور پار کا رشتہ دار تھا نا. اچھا. تو اس نے آپ سے کہا کہ میں آپ کا قرابت دار ہوں، یعنی کہ رشتہ دار ہوں. اچھا، اور تنگ دست ہوں تو میری مدد کرو نا. جی. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کی ناظرین یہ بات سنی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے آپ کے اندر ایک عجیب سا جذبہ پیدا ہوا، یعنی کہ اچھا جذبہ، عجیب کا مطلب اچھا جذبہ پیدا ہوا. اور آپ نے کہا کہ پہلی بار میرے پاس کوئی شخص آیا ہے اور قرابت داری کے واسطے سے مجھ سے سوال کرنے آیا ہے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے پاس میرا ایک باغ ہے اور اس باغ کی قیمت جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 لاکھ درہم سے اوپر کا آفر کیا ہوا ہے. 3 لاکھ درہم شمامہ اس زمانے کی بات ہے یہ، جب کہہ لیں کہ یہ بہت زیادہ ویلیو ہوتی تھی. ایک درہم کی بھی بہت بڑی قیمت ہوتی تھی. لیکن ان کو ایک شخص کا کہ جس نے یہ کہا کہ قرابت دار ہوں میں، یہ اتنی بگ اپرچونٹی لگی اجر اور ثواب کمانے کی اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل کرنے کی کہ انہوں نے وہ اتنے امیزڈ ہو گئے کہ انہوں نے کہا کہ وہ میرے پاس ایک 3 لاکھ ایک باغ ہے کہ جس کی قیمت 3 لاکھ سے زیادہ ہے، اگر تم چاہو تو وہ باغ لے لو. کیا بات ہے. اور اگر چاہو تو میں وہ باغ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچ دیتا ہوں اور جو پیسے ملیں گے وہ میں تمہیں دے دیتا ہوں. بہت بڑی بات ہے اور یہ سمجھنے والی بات ہے رضوانہ جی. ناظرین اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. کیا ہم لوگ اکثر جو ہے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی رشتہ دار آتے ہیں، خاص طور پہ وہ جو ضرورت مند ہوتے ہیں، کیا ہم ان کو خوشی سے ہم ان کے اوپر اسپینڈ کرتے ہیں؟ اور شمامہ اس میں ایک بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ وہ دیہاتی بھی تھا اور وہ پہلے کبھی نہیں آیا تھا. صحیح
صحیح دیہاتی بھی، یعنی کہ ان کا سوشل سٹیٹس جو ہے جی حضرت طلحہ سے یقیناً بہت کم تھا، جی، اور یہ کہ وہ پہلے کبھی ملا بھی نہیں، کبھی ملا بھی نہیں، پہلی بار آیا، بتا رہا ہے کہ میں آپ کا رشتہ دار ہوں، جی اور کہہ رہا ہے کہ مجھے دو، اور حضرت ابو طلحہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یا باغ ہی لے لو یا پیسے لے لو اس کے لے لو، برابر کی، تو وہ جی کہتے ہیں کہ مجھے تو تم پیسے ہی دے دو. تو حضرت طلحہ کیا کرتے ہیں کہ وہ باغ بیچتے ہیں اور اس کی ساری قیمت اس عرابی کو دے دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو آج ہمارے ہاں شمامہ ناظرین آپ بھی سوچئے کہ ہمارے ہاں اگر کوئی رشتہ دار آئے تو ہم پہلے تو یہ کرتے ہیں نا کہ اپنے سوشل سٹیٹس کو دیکھتے ہیں. بالکل کہ اگر ہمارا کوئی رشتہ دار سگے بہن بھائی، صحیح، استغفر اللہ، کچھ تو ایسے بدبخت ہیں کہ والدین بھی، بچہ پڑھ لکھ جاتا ہے، بڑی نوکری ہو جاتی ہے، بڑا گھر، بڑی نعمتیں، اچھے گھر میں شادی ہو جاتی ہے، پھر تو وہ بہن بھائی ماں باپ کو بھی نہیں پہچانتا، چاہے جائے کہ یہ کہ کوئی دور پار کا رشتہ دار آئے. بڑی تلخ حقیقت ہے، مگر زمانہ کچھ آج کل ایسا ہی بدقسمتی سے. بالکل. لیکن مسلمان ہونے کی حیثیت سے شمامہ ہمیں سوچنا ہے بے شک کہ ہمیں کیسے جینا. اسلام عبادات کا مجموعہ نہیں ہے، صحیح، اسلام عبادات اور معاشرت کا مجموعہ ہے. بے شک. آپ ایک کامل طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مطالعہ کر کے فالو کریں گے تو آپ اچھے انسان ہیں، اچھے مسلمان ہیں، ورنہ آپ نہیں ہیں. عبادتیں بھی قبول نہیں ہیں. تو حضرت طلحہ نے نہ تو اس کو یہ کہا کہ کہاں تو کہاں میں، سوشل سٹیٹس، دوسرا یہ کہ پہلے تو کبھی آیا نہیں، آج مطلب آیا تو آ گیا منہ اٹھا کے. صحیح، بالکل نہیں. یہ سارے سوالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں، مطلب یہ بڑا انفارچونیٹ، بڑی بدقسمتی ہے واقعی کہ ہم جو ہیں سوچتے ہیں کہ بالکل ایسے ہی سوچتے ہیں کہ کہاں سے آئے ہیں. خاص طور پہ جیسے کہ ہم اپنے، جیسے اگر پاکستان کی بات کرتے ہیں یا ہمارے بیک ہوم میں شہروں میں رہنے والے لوگ ہیں، کبھی دیہات سے آ گئے تو وہ ان کو سوشل اسٹیٹس والی بات آ جاتی ہے، تعلیم و تربیت کی بات آ جاتی ہے، مینرز کی بات آ جاتی ہے، پاکستان اور یورپ میں رہنے کی بات آ جاتی ہے. بالکل بالکل. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. بہت دور کی بات ہے کہ ہم ان کو اپنے برابر کیا، اپنے حصے کا بھی اس سے زیادہ ہی دے دیں. جی جی. ابو داؤد حدیث کی صحیح ستہ میں سے ایک کتاب ہے شمامہ جی، اس میں وہ کہتے ہیں کہ اسراف جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں ان کو خرچ کرنا چاہیے، صحیح، لیکن ان کو اسراف، فضول خرچی کے ساتھ ضائع کرنے کی طرح سے خرچ نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ اسراف اگر جو لوگ کرتے ہیں تو اسراف اپنے ساتھ تنگی اور معاشی بدحالی لے کر آتا ہے. اور کہتے ہیں کہ شیطان نے جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی، انسان بھی اسی راستے پر چل پڑتا ہے اگر وہ اسراف کرتا ہے. تو کہا ہے نا کہ المسرفین اخوان الشیاطین، کہ اسراف کرنے والے جو ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں. تو جو شیطان کے راستے پر اسراف کرتے ہوئے چلتا ہے اس کا سزا کیا ہوتی ہے کہ اس کے لیے تنگی اور معاشی بدحالی آ جاتی ہے، یعنی غربت اور افلاس اس پر آ جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پہنو اور صدقہ کرو، البتہ دو باتوں سے پرہیز کرو. ایک ہے اسراف اور دوسرا ہے تکبر. یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کشادگی دی ہے تو اس کشادگی پر نہ تو تکبر کرو اور نہ ہی فضول خرچی کرو، بلکہ کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو اور عاجزی اور انکساری اختیار کرو. ہمارے ہاں یہی مسئلہ ہے شمامہ کہ اگر مال و دولت کی فراوانی آ جائے تو انسان دو خطرناک روحانی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. ایک وہ اسراف کر کے شیطان کا بھائی بن جاتا ہے، دوسرا وہ تکبر کرنے لگ جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا ہے کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے وہ جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا. کتنی بڑی سزا ہے کی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان کے اوپر تنگ دستی کا وقت آتا ہے تو بھی وہ دو روحانی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. ایک یہ
کہ وہ اللہ پاک کی ناشکری کرنے لگ جاتا ہے اور شکوہ شکایتیں کرنے لگ جاتا ہے. دوسرا بعض روایات میں آتا ہے کہ غربت اور افلاس شمامہ اتنی بڑی آزمائش ہے کہ بعض اوقات انسان کفر کی حدوں کو چھونے لگ جاتا ہے. تو اس وجہ سے اللہ پاک سے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ غربت اور افلاس کی آزمائش سے بچائے. اور جن کے پاس یہ ہے ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے اچھائی کی امید کرتے رہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شمامہ جی اگر ہم آپ کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ فقر جو ہے میرا فخر ہے. صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غنا کو اپنا فخر نہیں قرار دیا. غنا پر فخر کرنا تو گناہ کی بات ہے. صحیح صحیح بالکل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت اور فقر کو اپنا فخر قرار دیا ہے اور اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرمندگی کا اظہار نہیں کیا ہے. اور اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا شمامہ کہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ امت غریب ہوگی تو کفر کرے گی. ایک بریک لے کر آتے ہیں اور رسانہ باجی ابھی سنتے ہیں. آپ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پروگرام ہمارا پسند آ رہا ہوگا. آج ہم فضول خرچی اور بخل پہ بات کر رہے. آتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. السلام علیکم ناظرین. پروگرام آگے میں ایک بار پھر آپ کے میزبان شمامہ لطیف آپ کی خدمت میں حاضر ہے. بریک سے پہلے جس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے فضول خرچی اور بخل. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں عالمہ محترمہ رضوانہ لطیف صاحبہ موجود ہیں. رضوانہ باجی آپ ماشاءاللہ یہ بہت ہی پیاری بات بتا رہی تھیں کہ فضول خرچی اور بخل سے ہم کس طرح سے بچ سکتے ہیں اور کتنا ضروری ہے ہمارے لیے بچنا. جی شمامہ جہاں پر اس بات کا ضروری ہے اسلامی طور پر اور معاشرتی طور پر بھی کوئی بھی عقل اور خرد اور ہوش والا انسان جو ہے وہ یہی کہے گا, اس کا مذہب جو بھی ہو وہ اس بات سے ایگری کرے گا کہ اگر آپ کو اللہ پاک نے دیا, آپ کے پاس مال و دولت ہے تو اس کو ایسے ہی پھینکتے جانا, فضول خرچی کرتے جانا وہ درست کسی بھی طریقے سے نہیں ہے. اور اسی طرح سے جیسے فضول خرچی بری چیز ہے, بخل اور کنجوسی جو ہے وہ بھی بہت بری چیز ہے. اسلام نے اس بات سے بھی سختی سے منع کیا. اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ پاک نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں, اگر آپ کے پاس مال و دولت ہے تو آپ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کو خرچ کریں اور بخیل نہ بنیں. اب بخیل جو ہوتا ہے نا شمامہ, وہ شخص ایسا ہوتا ہے کہ اس کے پاس مال و دولت تو ہوتا ہے اور مال و دولت کے ہوتے ہوئے بخیل وہ ہے کہ جو اپنے اوپر تو خرچ کرتا ہے لیکن دوسروں پہ بالکل خرچ نہیں کرتا. اور ہمیں اپنی معاشرے میں اس طرح کی بہت سارے ایگزامپلز ملتے ہیں. اچھا مجھے ایسے بھی رضوانہ باجی مثال ملتی ہیں, ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں جو کہ سیونگ کے نام پہ پیسے بچاتے ہیں, اپنا خرچ نہیں کرتے پیسے اور اپنے اوپر بھی نہیں کرتے ہیں. مطلب ان کے اوپر دیکھ کے کبھی حیرت ہوتی ہے کہ اسے کنجوسی کہتے ہیں کہ ان کی اپنی جسے کہتے ہیں لائف اسٹائل پہ ان کی اپنی نیڈز کو وہ کمپرومائزز کر رہے ہوتے ہیں اور بس وہ سیونگ کرتے ہیں, پیسے بچاتے ہیں. شمامہ اس میں یہ ہے کہ اسلامکلی سیونگ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ اچھی بات ہے کہ انسان کو تھوڑا بہت سیو کرنا چاہیے کہ اس کا خدا نہ کرے اگر کوئی مشکل وقت آئے تو اس کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. لیکن یہ جو اگزامپل ہے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ ایسی سیونگ کی بیماری لگ جاتی ہے کہ وہ اپنے اوپر بھی نہ خرچ کرے تو اس کو کنجوس کہتے ہیں. اور کنجوس ہونا جو ہے نا یہ بخیل ہونے سے بھی ایک نچلے درجے کی چیز ہے. بخیل وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے پاس مال و دولت ہے وہ اپنے اوپر تو خرچ کرتا ہے لیکن دوسروں پہ خرچ نہیں کرتا. یعنی کہ وہ دیکھتا ہے کہ دوسروں کی ضروریات ہیں وغیرہ وغیرہ اور ان کو کہتا ہے کہ صبر کرو, شکر کرو اور اپنے اوپر خرچ کرتا جاتا ہے. بہت بار ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس اچھی تنخواہ ہوتی ہے, اچھی سورس آف انکم ہوتی ہے, وہ مرد یا جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنا تو لائف سٹائل اچھا مینٹین رکھتے ہیں لیکن ان کے ارد گرد ان کے اپنے بہن بھائی, ان کی اپنی اولاد جو ہے وہ برے حالات میں ہوتے ہیں. آپ یقین کریں کہ میں حیران رہ گئی کہ ایک میں نے دیکھا کہ وہ ماں باپ خود ٹھیک ٹھاک امیر ہیں, اپنے گھر ہیں, کرائے پہ بھی دیے ہوئے ہیں,
لیکن ان کا اپنا بیٹا جو ہے جو کینسر کا شکار ہو گیا اور انتہائی قسم پرسی میں ہے اور بہت مشکل حالات میں ہے اور اس کو وہ دھکے کھا رہا ہے اور ماں باپ اپنا وہ صحیح بڑی حیرت کی بات ہے اور بڑا مطلب صحیح بات ہے کہ بہت عجیب قسم کی مثالیں ہمیں آج کل دکھتی ہیں. اور کنجوس وہ شخص ہوتا ہے کہ جو اپنی ذات پہ بھی نہیں خرچ کرتا ہے, جس کا آپ کہہ رہے ہیں کہ بیمار ہوا ہے, لباس کی ضرورت ہے, صحت مند کھانے کی ضرورت ہے, لیکن وہ نہیں استعمال کر رہا. نہیں کرتے استعمال, بالکل. تو یہ چیزیں اور یہ رویے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ شمامہ جی جن کے پاس مال و دولت ہے ان کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ سخاوت کرو. اور سخاوت کے حوالہ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مجھے بہت زیادہ پسند آیا. وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سخی کے گناہ کو درگزر کرو. سبحان اللہ. کیونکہ جب وہ سخاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ تھام لیتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, سبحان اللہ, کیا بڑی, کتنی بڑی بات ہے, کتنا مطلب غور کرنے کی ضرورت ہے کہ صرف سخاوت کرنے سے اپنے بہن بھائیوں, اپنے والدین, اپنی اولاد, اپنے رشتہ داروں پر خرچ کر رہے ہوتے ہیں آپ, تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی پسند آتی ہے کہ آپ کے دوسرے اعمال کو اللہ تعالیٰ قطع نظر کہ آپ کے اعمال کیا ہیں, آپ کی سخاوت کا عمل اتنا اللہ کو پسند ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں تو کہتی ہوں ناظرین یہ آپ آزما کے دیکھ لیں, مطلب یہ تو مطلب ہمارا ایمان ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ کی آمدنی میں تھوڑی سی کمی آ گئی ہے یا آپ کو خرچ کرنے کو آپشنز نہیں مل رہے ہیں تو اپنے رشتہ داروں پہ ہی خرچ کر لیں, تو انشاءاللہ ظاہر ہے کہ اس سے بڑی کوئی بات ہی نہیں کہ خیر و برکت. بہت بڑی سعادت ہے شمامہ کہ خود خدا تعالیٰ ہاتھ پکڑ لیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اور خرچ کرو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. اور جو شخص بخل کی بیماری سے بچایا گیا تو ایسے لوگ فلاح پانے والے ہیں. تو کیا اس کا مطلب ہوا کہ اگر کسی کی طبیعت میں کنجوسی اور بخل اس طرح کی طبیعت ہے تو وہ نقصان کے راستے پہ ہے. دنیا کی بھی اس کو عزت نہیں ملے گی. بخیل اور کنجوس شخص کو کون پسند کرتا ہے شمامہ؟ صحیح بات ہے. نہ کوئی عزت کرتا نہ اسے محبت کرتا ہے. صحیح بات ہے. اور آخرت میں بھی اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. جبکہ جو سخی انسان ہے اس کے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے اور اس کے لیے آخرت میں بھی بھلائی ہے. اور تو اور ہے اللہ تعالیٰ نے بخیل جو لوگ ہیں ان کے لیے وعید نازل کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین یبخلون وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ, یعنی یہاں ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو نہ صرف یہ کہ خود بخیل ہوتے ہیں بلکہ لوگوں کو بھی بخل کی تعلیم دیتے ہیں. اور کہ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ, اور جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور عطا سے ان کو مال و دولت عطا کیا ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کو چھپاتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ ہمارے پاس ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. ایسے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب جو ہے وہ تیار کر کے رکھا ہوا ہے. شمامہ اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن پاک میں کہ اپنے ہاتھ کو نا اپنی گردن سے باندھ نہ لو. یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے کر لے تو پھر وہ خرچ نہیں کرے, اپنے ہاتھ سے دیتا ہے نا, سخاوت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ, کہ اپنے ہاتھ کو گردن سے نہ باندھ لے, یعنی کہ اتنا بخیل نہ ہو جا کہ تیرے ذات سے تیرے ہاتھ سے باندھ لیں, باؤنڈ کر لیں سارا, کسی کو فائدہ ہی نہ ہو سکے. اور یہ کہ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا, اور نہ ہی یہ کہ اتنا کھلا چھوڑ دے کہ تو فضول خرچی کے عذاب میں مبتلا ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں میانہ روی کا درس دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ فرقان میں مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے شمامہ کہتے ہیں کہ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتَرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا, کہ سورہ فرقان میں کہتے ہیں کہ ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے ہیں, اور جب ان کی ضرورت سے کوئی زیادہ ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور وہ
کمی نہیں کرتے ہیں اور وہ درمیان کا راستہ اختیار کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے لوگوں کا شمامہ جی بہت بڑا درجہ ہے. کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو, گن گن کر نہ رکھو. کیوں؟ کیونکہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ پاک اس کو بہت زیادہ دیتا ہے. اور شمامہ اگر ہم آج کی زندگی میں کچھ معاشرتی رویوں کی طرف دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ شمامہ ہم لوگ لباس میں بہت خرچ کر دیتے ہیں. لیٹسٹ فیشن بھی ہو جائے, مہنگا بھی ہو جائے, مٹیریل بھی اچھا ہو جائے, ہوتے ہیں. میں حیران رہ گئی کہ ایک مرتبہ جو ہے میں نے کسی خاتون کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ان کی وارڈروب میں more than 100 سوٹس ہیں. جی کتنی آپ اس سے اندازہ لگائیے. بلکہ میں تو رضوانہ باجی یہ بھی عقل دنگ رہ جاتی ہے. یہ بھی اکثر سننے میں آتا ہے کہ یہ ہم نے فلاں جگہ پہ پہن لیا, دوبارہ نہیں پہنیں گے. ہمیں اس نے دیکھ لیا تھا, اتنے لوگوں نے ہمیں دیکھ لیا, ہم دوبارہ نہیں پہنیں گے. اور زیورات شمامہ, جی زیورات وہ ترازو میں تولتے ہیں اور کلو میں تولتے ہیں. کیا بات. رضوانہ باجی ایک کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوش آمدید ہمارے پروگرام میں. سسٹر کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں لندن سے بات کر رہی ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. اس میں جو آپ نے موضوع رکھا ہے نا یہ بہت ہی اچھا ہے. اور جو آپ بتا رہی ہیں نا کہ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں, جو ایک جوڑا پہن لیتے ہیں دوبارہ اس کو کہتے ہیں کہ اب ہم نہیں پہنیں گے, لوگوں نے دیکھ لیا ہے, اب وہ کیا کہیں گے اس کے پاس انہوں نے نیا سوٹ نہیں بنایا. تو یہ آپ نے بہت اچھی طرف اشارہ کیا کہ ہم لوگوں کو نا اس پر عمل کرنا چاہیے. صحیح, بے شک. اور آپ سے ایک سوال بھی میں نے پوچھنا تھا. جی. کہ کہتے ہیں کہ وطر کے بعد نا کوئی نفلیں نہیں ادا کرنی چاہیے, کوئی نماز قضا تو پڑھ سکتے ہیں لیکن نفلیں وغیرہ نہیں پڑھ سکتے ہیں. تو کیا ہم دعا کرنے کے لیے اس سے پہلے نفل حاجت پڑھ سکتے ہیں؟ سسٹر آپ کو ابھی اس بات کا ہم جواب دیتے ہیں آپ کے سوال کا. بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں آئی. ایک اور کال ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید ہمارے پروگرام میں سسٹر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں پوچھنا چاہتی ہوں, مجھے فضول خرچی کا پتہ ہے, میں بخل کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں. بخل کا کیا مطلب ہے؟ میں اپنی بات بتانا چاہتی ہوں. جو بخل میں تو نہیں آتا کہ میں بہت کم خرچ کرتی ہوں, جیسا کہ کھانے کے معاملے میں بھی, کپڑوں کے معاملے میں اور دوسری اشیاء کے معاملے بھی کم خرچ کرنا پسند کرتی ہوں. اور دینا یعنی کہ صدقہ خیرات دینا بھی بہت پسند کرتی ہوں. کیا ایسی حالت میں جو بخل میں تو نہیں آتا؟ میں اپنی مثال ایک دینا چاہتی ہوں کہ میں نے جوڑا, جو شادی کے جوڑوں کی بات کرتے ہیں نا, میں نے وہی جوڑا اپنے بھانجے کی شادی میں پہنا, اس کے بعد میرے بیٹے کی شادی اس میں پہنا. ابھی میں جو بھی کوئی شادی ہوتی ہے وہ پہنتی ہوں, ابھی میں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے. دیکھو میرے بخل میں تو نہیں آتا کہ یعنی کہ بخل میں تو نہیں آتا. بتائیں ذرا. ہے بہت شکریہ سسٹر. آپ کو ابھی ہم اس بات آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں. بہت شکریہ. جی رضوانہ باجی. جی شمامہ, انہوں نے بڑا اچھا سوال کیا. میں یہ ان کو 4 طرح کے لوگوں کا بتانا چاہتی ہوں کہ فضول خرچی اور کنجوسی دونوں کو قرآن و حدیث میں پسند کیا گیا ہے, اور اس روح سے انسان کے 4 قسم کے رویے ہوتے ہیں. صحیح. پہلا وہ رویہ ہے کہ جو لوگ انفاق کو یعنی کہ خرچ کرنے کو پسند کرتے ہیں. صحیح. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خود پر بھی خرچ کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں پر بھی خرچ کرتے ہیں, بہت خرچ کرتے ہیں. دوسری قسم جو ہے اہل اعصار ہیں. اعصار کہتے ہیں قربانی دینے والے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی ضروریات کو پیچھے چھوڑ کر صحیح دوسرے لوگوں پر خرچ کرتے رہتے ہیں. ان کے پاس ہوتا ہے لیکن وہ اپنے اوپر خرچ کرنے کے بجائے دوسرے لوگوں پر خرچ کرتے رہتے ہیں, جیسے ان بیر نے کہا. تو یہ اہل اعصار میں سے. تیسری قسم کے لوگ بخیل ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جو خود تو کھاتے ہیں لیکن دوسروں کو نہیں دیتے ہیں. یہ ایک بری چیز ہے. چوتھی قسم کے لوگ جو ہیں وہ کنجوس ہیں, اور کنجوس لوگ وہ ہیں کہ جو نہ خود کھاتے ہیں اور نہ کسی کو کھانے کے لیے دیتے ہیں. تو آخری 2 چیزیں بری ہیں, پہلی 2 چیزیں اچھی ہیں. ان بہن کا شمار اہل اعصار میں آتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے لیکن یہ اپنے اوپر
خرچ کرنا پسند نہیں کرتی یا دوسرے لوگوں پر بہت پسند کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے احسار کو قبول کرے. اچھا رضوان باجی یہاں پہ میرے ایک ذہن میں سوال مطلب ایک پوائنٹ میں سوچ رہی تھی شیئر کروں کہ خواتین جو ہیں اکثر کفایت شعار بھی ہوتی ہیں کہ وہ خرچ کرتے ہوئے بڑی خوبی ہے. جی مطلب وہ یہ سوچتی ہیں کہ سوچ سمجھ کے خرچ کرتی ہیں. ایک طرف تو یہ مثال ہے کہ وہ کپڑا دوبارہ ریپیٹ کرنے سے وہ ہیزیٹیٹ کرتی ہیں. دوسری طرف یہ بھی ہوتا ہے جیسے ابھی ہماری بہن نے شیئر کیا کہ وہ جہاں پہ ان کو لگتا ہے وہ دوبارہ پہنتی ہیں اور پہنتی ہیں مطلب بہت شکر کر کے پہنتی ہیں اللہ کا. جی شمامہ جی مجھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک قول یاد آ رہا ہے. وہ کہتی ہیں کہ ان کے پاس نا ایک گہرے رنگ کی قمیض تھی. صحیح. تو وہ کہتی ہیں کہ مجھ سے خواتین اکثر وہ قمیض ادھار لے جایا کرتی تھی اپنی شادی کے موقع پر. یعنی کہ جس خاتون کی شادی ہو رہی ہوتی تھی وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ گہرے رنگ والی شرٹ جو ہے وہ ادھار لے جاتی تھی, شادی کے موقع پہ پہنتی تھی اور پھر واپس کر دیتی تھیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں. ہم لوگوں کے سب سے زیادہ فضول خرچی کی اگر مثال دیکھنی ہے تو وہ شادی بیاہ کا موقع ہے. چاہے تو اپنے گھر کی شادی ہو تو پھر تو حد انتہا ہو جاتی, کسی کی شادی ہو تو اس پہ بھی ہماری خواتین جو ہیں چیزوں کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتی. اور میں نے شمامہ یہ دیکھا ہے کہ وہ عورت جو ہے نا عام طور پر جیسے آپ نے کہا کہ کفایت شعار ہوتی ہے, وہ ریپیٹ اس لیے نہیں کرنا چاہتی کہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں عزت کے معیار بہت مختلف ہو گئے ہیں. لوگ یہ سوچتے ہیں کہ گھر کی عزت اس بات میں ہے کہ گھر کی عورت جو ہے نا بڑی مہنگا لباس پہن کے زیادہ سارے زیور پہن کے جا رہی ہے تو کہیں گے کہ کھاتے پیتے اچھے گھر کی ہے. تو اس معاملے میں عورتیں اصل میں شاید وہ اپنے گھر کی عزت کی خاطر جو ہے نہ چاہتے ہوئے بھی قیمتی لباس اور زیادہ لباس پہننا چاہ رہی ہوتی ہیں. تو میں چاہتی ہوں یہ کہنا چاہتی ہوں شمامہ کہ وی مسٹ اسٹینڈ آؤٹ آف دا کراؤڈ. ہمیں جو ہے عزت اور ذلت کا جو سرٹیفکیٹ ہے نا وہ لوگوں سے نہیں لینا چاہیے. ہمیں عزت اور ذلت کا سرٹیفکیٹ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا چاہیے. تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ ہم اسراف کر کے بہت زیادہ سارا کرتے رہے. ہاں البتہ اگر جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے کہ وہ صدقہ و خیرات بھی کر رہے ہیں, لوگوں کا تن ڈھانپنے پہ بھی خرچ کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی ان کے پاس اتنا ہے کہ وہ بار بار نئے سوٹ سلوا سکتے ہیں, تو کوئی بات نہیں سلوائیں, لیکن جو پہلے پڑے ہوئے ہیں ان کو صدقہ کر دیں. بالکل. اچھا صدقہ کر دیں, ان کو صدقہ کر دیں تاکہ آپ کے پاس ایسی چیزیں موجود نہ ہوں کہ جو آپ استعمال نہیں کر رہے and they are just sitting there for the sake of sitting. تو آپ ان کو صدقہ کر دیں, کیونکہ ہمارے ارد گرد شمامہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو اتنا زیادہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں, یہاں پر نہیں ہیں تو بیک ہوم بھجوا دیں. بالکل. کتنے لوگوں کی بیٹیاں شمامہ اس وجہ سے شادی نہیں کر پاتے کہ ان کے پاس ایک عروسی جوڑا نہیں ہوتا ہے. کتنی بیٹیوں کی شادیاں اس وجہ سے نہیں ہو سکتی کہ وہ 2 تولے زیور نہیں اپنی بیٹی کو پہنا سکتے ہیں. تو اگر ہم اس وقت اپنے ہاتھوں کو ادھر قرآن کے بقول باندھ لینے کے بجائے اگر ہم خرچ کرنے لگ جائیں شیئر اور اسی طرح سے رضوان باجی ایک اور بڑی کامن اگزامپل ہے کہ ہم جو ہے اپنے لیے جو چیزیں چوز کرتے ہیں, ہم اپنے کسی کو پریزنٹ دینا ہو تو ویسا نہیں کرتے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ سستا مل جائے, کم کوالٹی کا اچھا ہو, لیکن اس میں ہم اپنی حساب سے جو ہے برابری نہیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جتنا اچھا پہن رہے ہیں ہم جس طرح سے اپنے آپ کو مینٹین کر رہے ہیں, ہم کسی کو اگر دے رہے ہیں تو ہم اسی حساب سے دوسرے کو پریزنٹ کریں. شمامہ آپ نے بہت خوبصورت چیز کی طرف اشارہ کیا. دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ دوسرے کو وہی تحفہ دو جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہو. یہاں اس سے بہتر دیں. اسے کمتر دینا تو کسی کی بے عزتی کرنے کے برابر ہے. صحیح بات. کسی کی دل آزاری کرنے کے برابر ہے. دیکھیے آپ کسی شخص کو چاہے وہ غریب ہی کیوں نہ اس کو آپ پرانی چیز اٹھا کے دے دیں, اس کو آپ ایسی چیز دے دیں کہ جو آپ اپنے لیے قطعاً پسند نہیں کرتے ہیں,
تو بلکہ ایسا ہمیں بھی سوچنا رضوانہ بازی چاہیے کہ اس دکھتا کو ہے کیسے کہ لگے گا. ایسا بھی دکھتا ہے کہ تحفہ کوئی ملا, خود پسند نہ آیا, آپ نے آگے اس کو پاس آن کر دیا. تو یہ بھی بڑی ہی جسے کہہ لیجئے کہ سوچنے کی بات ہے کہ جو آپ نہیں خود اپنے لیے پسند کر رہے ہیں, آپ اگلے کو پاس آن کر کے اس میں شمامہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی تحفہ ملا ہے اور آپ وہ نہیں پہننا چاہ رہے فار اینی ریزن, تو اس وقت اس تحفے کو رکھنے کے بجائے یہ اچھی بات ہے کہ کسی کو دے دینا چاہیے, لیکن اس کو جو ہے ایز اے صدقہ دے دیں, یعنی کہ کسی ایسے شخص کو دے دیں کہ جس کو وہ تحفہ جو آپ کو تو پسند نہیں ہے لیکن اس فرد کے لیے وہ پھر بھی بہت بڑی چیز ہوگی, تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کو اس لیے رکھ دینا کہ مجھے تو نہیں پسند, کسی اور کو میں دے دوں گی تحفتاً, تو وہ اچھی بات نہیں ہے. ہمیں لوگوں کو وہی چیز دینی چاہیے جو ہم خود اپنے لیے بھی پسند کرتے ہیں, اور کہتے ہیں نا کہ تحفہ وہ ہوتا ہے جو کسی کے دل کو خوش کرے. تو اگر آپ کا تحفہ کسی کے دل کو رنجیدہ کر رہا ہے, صحیح بات ہے, اور دکھی کر رہا ہے, تو آپ تو دکھ کے تحفے بانٹ رہے ہیں نا, خوشی کے تحفے تو نہیں بانٹ رہے. صحیح, تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے. صحیح, بے شک بے شک. اچھا, کنجوسی سے ریلیٹڈ مجھے رضوانہ بازی یہاں پہ ایک بات یاد آئی کہ کنجوسی میں اکثر یہ مثال بھی سننے میں آتی ہے, لوگوں کو دیکھتے بھی ہیں کہ لوگ جوڑ رہے ہوتے ہیں چیزوں کو, اپنے پر خرچ نہیں کرتے ہیں, اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تو اتنا جوڑتا ہے کہ قبر میں لے کے جائے گا. مطلب کہ یہ ایک مثالاً بات کر رہی ہوں, لیکن یہ واقعی اس طرح کا بھی ہم کہتے ہیں کہ مگر آپ کی بات بڑی صحیح ہے کہ ہم خرچ کریں اپنے اوپر بجائے کہ ہم اس کو صدقے کی نیت سے کسی دوسرے کے اوپر خرچ کر دیں, تو وہ واقعی قبر میں مطلب آپ کے اچھے اعمال کے طور پہ جائے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کے پاس اگر مال ہے نا, تو آپ تعلیم کے لیے, تربیت کے لیے اچھے کاموں میں خرچ کریں. اس وجہ سے کہ اگر آپ بہت زیادہ مال و دولت پراپرٹیز شمامہ بنا بھی لیں گے, جوڑ بھی لیں گے, اور آپ نے اپنی اولاد کی تعلیم, تربیت اور ان چیزوں پہ خرچ نہیں کیا, تو کل کو آپ مر جائیں گے, وہ آپ کی اولاد میں آئے گا, وہ اس کو ختم کر دیں گے, برباد کر دیں گے. لیکن اگر آپ نے وہی مال سنبھال کے رکھنے کے بجائے اپنی اولاد کو پڑھایا لکھایا ہے, تو وہ اولاد بہت کچھ کما لے گی اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگی. بے شک. اور آپ ایون کہ اپنی اولاد سے بڑھ کر, جیسے بہت سارے لوگ ہیں شمامہ کہ وہ یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں, وہ لوگوں کو تعلیم کے لیے سپانسر کرتے ہیں یا لوگوں کو تعلیم دلواتے ہیں, جہاں بھی پتہ چلے کہ فلاں کی بچہ جوان ہے اس کی شادی کروا دیتے ہیں. کسی کا بچہ پڑھنا چاہتا ہے, نہیں پڑھ پا رہا, اس کو پڑھانے لگ جاتے ہیں. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کسی انسان, کسی خاندان کی جب زندگی بدل جائے گی تو وہ کس طرح سے آپ کی آخرت کے لیے کتنا بڑا سرمایہ آپ پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں. پڑھانے میں تو رضوانہ بازی بڑی خوبصورت مثال دی ہے کہ دینی تعلیم ہے یا دنیاوی تعلیم ہے, اس کے اچھے اعمال جو ہیں اس کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے جو اس کو پڑھوانے میں مدد کر رہے ہیں. اور شمامہ ہمارے پاس بہت ساری ایسی ایگزامپلز ہماری اپنی سوسائٹی میں ہیں کہ جہاں پر ماں باپ نے جو کمایا بچوں کی اعلیٰ تعلیم اور تربیت پہ خرچ کر دیا. صحیح. اتنا خرچ کیا کہ ان کے پاس خود کچھ بھی نہیں رہا. انہوں نے سوچا بھی نہیں کہ جب ہم جاب نہیں کر رہے ہوں گے, ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو ہمارا کیا بنے گا. لیکن وقت نے بتایا کہ انہوں نے سب کچھ جو اپنی اولاد پہ خرچ کر دیا, ایون کہ جو سر کی چھت تھی شمامہ, آخری حد تک جانے کے لیے, بچوں کی یونیورسٹی ایجوکیشن کے لیے, ہائی ایجوکیشن کے لیے, ان کے رزق حلال کمانے کے ذرائع پیدا کرنے کے لیے وہ بھی بیچ ڈالی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ اتنا شکر گزار ہوتے ہیں اس بات پہ, ان کی تعلیم اور ان کی تربیت اتنی اچھی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ والدین کو اپنی ہتھیلی پہ جیسے رکھتے ہیں. صحیح بات ہے, یہ کہنے کے بیسٹ انویسٹمنٹ ہو جاتی ہے بیسیکلی. وہ اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ ماں باپ کو اس بات سے زیادہ خوشی کیا ہو سکتی ہے کہ ان کی اولاد ان کی فرما بردار ہے اور ان کے چہروں کی طرف دیکھ رہی ہے کہ ہمارے ماں باپ کس طرح سے خوش ہوتے ہیں اور پھر ان کی خدمت کرتے رہتے ہیں. چاہے جائے کہ وہ والدین بھی ہوتے ہیں کہ جو سوچتے ہیں کہ اور بچوں کی ٹیوشن نہیں پڑھانے, پیسے زیادہ ہیں, بچوں کو اچھے عزت دار کپڑے نہیں پہنانے, پیسے زیادہ ہیں, ان کو معاشرے میں رکھ رکھاؤ اور جینے کے سلیقے نہیں سکھانے پہ انویسٹ کرنا کو پیسے بہت زیادہ ہیں, اور اس کو جمع کرتے رہتے ہیں. اور وہ اولاد جو ہے
باغی نکلتی ہے، نہ ان کے پاس اچھی تعلیم ہوتی ہے، نہ ان کے پاس ذرائع روزگار ہوتے ہیں، نہ ان کی اچھی تربیت ہوتی ہے، اور کل کو وہ اپنے ماں باپ کو جب بھی دیکھتے ہیں غصے سے دیکھتے ہیں کہ یہی ہے۔ اکثر ایسے بھی دیکھا ہے رضوان باجی کہ وہ اپنے والدین کو ایک وقت آتا ہے کہ اکیلا چھوڑ جاتے ہیں، بڑی بڑی جائیدادیں بنا لیتے ہیں والدین، اسی طرح سے اپنی جمع جو بھی جائیدادیں تو ہوتی ہیں، بینک بیلنس تو ہوتے ہیں، لیکن اولاد ساتھ نہیں ہوتی ہے۔ جی، تو بہترین انویسٹمنٹ جو ہے، جی، تو میرے خیال سے یہ بھی آپ نے صحیح، بالکل یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اپنے رشتہ داروں پہ تو خرچ کرنا ہی ہے، والدین پہ کرنا ہے، اولاد کے اوپر بھی اسی طرح سے ضروری ہے، کیونکہ وہ آپ کی دنیا اور آخرت کی انویسٹمنٹ ہے۔ جی شمامہ، وطر کا سسٹر نے سوال پوچھا تھا، مجھے بھول گیا تھا، 2 منٹ ہمارا پروگرام رہ گیا۔ وہ وطر کے بعد بھی نفل پڑھ سکتی ہیں، نفل بھی پڑھ سکتی ہیں، دعائیں بھی پڑھ سکتی ہیں۔ ہمیں بہت روایات میں ایسے ملتا ہے کہ جیسے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کے بعد نوافل پڑھا کرتی تھی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صحیح، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو سوال کا جواب مل گیا ہوگا، ہماری پیاری سسٹر نے واقعی سوال کیا تھا یہ، اور آج کے اس پروگرام کا سبق یہ ہے کہ ہم نے میانہ روی اختیار کرنی ہے، جی، ہم نے نہ تو پیسہ ضائع کرنا ہے اور نہ ہم نے بہت زیادہ کنجوس ہونا ہے۔ بالکل، اپنے اوپر بھی خرچ کریں، دوسروں پہ بھی خرچ کریں۔ بالکل بالکل، نہیں آپ نے جو ہمارے آج کے پروگرام میں ہم نے جو ڈسکس کیا ہے کہ سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ جس طرح ہمارے پروگرام کا آغاز ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دے کے بھی آزمایا ہے اور نہ دے کے بھی آزمایا ہے۔ دے کے آزمانے میں آپ نے کس طرح سے خرچ کرنا ہے، اور اگر آپ کے اوپر تنگی آ گئی ہے تو کس طرح سے صبر اور شکر ادا کرنا ہے، اور اس مشکل وقت کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے گزارنا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم نے یہ بھی سیکھا کہ فضول خرچی اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے، اسی طرح سے کنجوسی بھی اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی نہیں پسند ہے۔ فضول خرچی ہم کہاں کہاں سے اسپینڈ کر سکتے ہیں، کہاں کہاں پہ ہمیں خرچ کرنا ہے۔ بہترین خرچ کرنے کا جو رشتے ہیں وہ ان میں والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، ہمسائے ہیں، فرینڈز ہیں، اور اولاد۔ بالکل، اولاد کو میں بالکل نہیں، میں بلکہ ہائی لائٹ کر کے کہنا چاہتی تھی کہ اولاد ہے، کیونکہ اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، وہ بہترین انویسٹمنٹ ہے کہ آج کی اس دنیا کے لیے ان کو کس مقام پہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں، اور آخرت میں آپ کے لیے وہ مغفرت کا سبب بنے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آئے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت ہے، خدا حافظ۔